बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 काम करने वाली औरत जब इस दुनिया से रुखसत होती है तो मरने से पहले उसका चेहरा चौदहवीं के चाँद की तरह रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला उस औरत को इन 3 काम करने की वजह से मरते वक्त उसका चेहरा रोशन कर देते हैं। और मरते वक्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना, इस पर नूर आ जाना, इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, कहने लगी, हज़रत, आज मैं एक ऐसी औरत की मैयत को देख कर आ रही हूँ कि जिसका चेहरा मरने के बाद खूब रोशन और चमकदार हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर नूर की बारिश हो रही हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन बोल पड़े कि उस औरत ने हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए कामों पर ज़रूर अमल किया होगा, यानी उनकी बताई गई नसीहतों पर अमल किया होगा। मोहतरम नाज़रीन, हर एक औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस औरत का चेहरा रोशन और पुरनूर होता है जो अपनी ज़िंदगी में ये 3 काम सर अंजाम देती है। तो वो औरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब से कहने लगी, हज़रत, मुझे भी वो 3 काम बताएं कि वो कौन कौन से अमल हैं जिसके करने से चेहरा चौदहवीं के चाँद की तरह चमकता है। हो सकता है कि मैं भी इन कामों को अपना लूँ तो मेरा ये काला और गुनाहों से डूबा चेहरा मरते वक्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है, आपका इल्म पढ़ा है और आपके अक़वाल पढ़े हैं। आप फरमाया करते थे कि औरत के लिए पहला नेक अमल ये है कि वह शादी के लिए किसी नेक इंसान का इंतखाब करे, किसी अच्छे मुत्तकी और परहेज़गार इंसान का इंतखाब करे। निकाह करते वक्त उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं तो गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, लेकिन जब मैं किसी नेक इंसान के साथ निकाह करूँगी तो वह मेरी ज़िंदगी में आने वाले नेक इंसान जो 5 वक्त का नमाजी होगा, नेक और इबादत गुजार होगा, और जब उसके मुंह से कोई बात निकले तो कबूल होती होगी। जब वह मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ने, रोज़ा रखना, सदका और खैरात करना और दूसरे नेक अमाल करने की तलकीन करेगा। तो जब मैं उसके नेक कामों की तलकीन पर अमल करूँगी तो एक तो मुझे अपने शौहर की बात मानने का सवाब मिलेगा जो कि हर औरत को मिलता है जब वह अपने शौहर के हुक्म की बजा आवरी करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करूँगी तो यह वज़ू मेरे चेहरे को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन कर देगा। नाज़रीन गिरामी, क़यामत का होलनाक दिन होगा, हर मर्द और औरत परेशान होगा, नफ्सा नफसी का आलम होगा, लोगों के चेहरों पर कुर्ब और तकलीफ़ के बायस हवास बाख्ता हुई होंगी, औरतों के चेहरे स्याह पड़ गए होंगे। तो उसी में एक औरत ऐसी भी होगी जिसका चेहरा चौदहवीं के चाँद की तरह चमकता होगा। दूसरी औरतें जब उसका चमकता रोशन चेहरा देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। दुनिया में तो जब किसी औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, रंगत निखरी हो और साफ़ हो, तो दूसरी औरतें उससे पूछती हैं कि बताओ कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हो, कौन से क्रीम इस्तेमाल करती हो। लेकिन क़यामत के दिन कोई औरत ये नहीं पूछेगी कि कौन से क्रीम लगाती हो, बल्कि जिस औरत का चेहरा ज़्यादा रोशन और चमकदार होगा तो दूसरी औरतें उससे पूछेंगी कि बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया करती थी कि जिस अमल ने क़यामत की होलनाकियों में भी तेरे चेहरे को रोशन कर दिया है। तो फिर वो औरत कहेगी कि मैं दुनिया में ये अमल करती थी। नंबर 1, फरमाया गया, शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाली औरत जब नेक और मुत्तकी शख्स उसकी ज़िंदगी में आ जाता है तो ये उसकी ज़िंदगी में ढल जाती है, नमाजी बन जाती है, कुरान पढ़ती है, हक बोलती है, सच बोलती है, अच्छे अखलाक अपनाती है, मोहल्ले की औरतों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आती है, अपने घर के बड़ों का अदब करती है, छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी करती है, बदतमीज़ी और बद अखलाकी से बचती है। तो मरते वक्त रूह बाद में निकलती है, अल्लाह ताला जन्नत का टिकट पहले दे देता है और उसका चेहरा रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो उसकी ज़िंदगी को उजीरन बना देते हैं, दुनिया में भी उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना देते हैं और उसकी आखिरत भी तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दूसरा अमल जिसकी वजह से औरत का चेहरा मरते वक्त चौदहवीं के चाँद की तरह रोशन हो जाता है वो है पर्दा। फरमाया, पर्दे में रहने वाली औरत का चेहरा भी मरते वक्त ऐसा चमकता है जैसे चौदहवीं का चाँद चमक रहा हो और निहायत ही खूबसूरत हो जाता है। जो औरत पर्दे में रहती है और गैर महरम मर्दों के सामने जाना गवारा नहीं करती,
اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ مدینہ شریف کے دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی، اور بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی، فحش گوئی کرتی تھی، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا۔ وہ بے حیائی میں بڑی مشہور تھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن چبوترے پہ بیٹھ کر سورید کھا رہے تھے۔ سورید کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا، اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اس دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ اور وہ بے حیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لو اور کھا لو۔ تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، بلکہ میں نے تو وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کیا کرتا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے۔ تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا، اور جہاں بھی جاتی پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تیرا پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جب گھر کے اندر پورے کمرے کو اس با پردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ پھر فرمایا، تیسرا کام وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنا، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے۔ اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی کوئی بھی کام شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی۔ جبکہ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس کی بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر کسی پوشیدہ جگہ پر اسے چھپا دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اس کو وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا، میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ تیری بسم اللہ ہی یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی ہے۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس اسلام کے مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے ہی پڑھتے وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھاؤں کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین،
بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کا راستہ روک لیا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو نے میرا راستہ روک لیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میری کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک بلا ناغہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ تو وہ نوجوان اس کی یہ شرط فوراً مان گیا اور وہ جوان فوراً وضو کر کے مسجد میں پہنچ گیا۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر کہ جن کی امامت میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا بدل دی گئی۔ 40 دن مکمل ہو گئے، اب یہ نوجوان اسی راستے جا رہا ہے، آنکھیں نیچے ہیں اور پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا ہے۔ عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی، اے نوجوان، اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ، میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تو نے 40 دن والی اپنی شرط پوری کی تو میں بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں بھی وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے خوبصورت خاتون، تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، میرے دل کی دنیا اب بدل چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو فرمایا گیا، ایسی نیک خاتون جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بناتے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پر چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رہے کہ خواتین کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم یوں ہے کہ شروع میں عورتیں نماز مسجد میں پڑھا کرتی تھی، بعد میں ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتیں نماز مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں پڑھا کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مرد اور عورتوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہماری عورتوں کو با پردہ بنائے، عورتوں کو شوہر کا فرما بردار بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، تاکہ ہم سب کا چہرہ مرتے وقت ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔